खुदावंद के कलाम में से उस एक हवाले की तरफ ज़रा थोड़े वक्त के लिए ध्यान करेंगे जो हमने पहले बहुत दफ़ा सुना है और बहुत दफ़ा पढ़ा है। इसके ऊपर हमने बहुत सारा कलाम सुना है, लेकिन इसमें से 3 अहम चीज़ें मैं आज सुबह के गोद गुजार करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मेरा ये मान है कि ये तीनों चीज़ें आपके लिए आज सुबह भाई से बरकत होंगी। आपको पता है हम दुनिया के एक बड़े अहम वक्त में से गुजर रहे हैं। शायद इसे यूं कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की तारीख में ऐसा वक्त कभी नहीं देखा, और मैं ये नहीं कह सकता कि हम ऐसा वक्त दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की ये शहादतें हैं कि इससे बदतर वक्त आते हैं, इससे और मुश्किल वक्त आने वाले हैं, और इससे और संजीदा वक्त आने वाले हैं, जहाँ पर हमें इज्तिमाई तौर पर बतौर कलीसिया और मसीह का बदन फैसले करने पड़ेंगे, और हमें अपने लिए चुनाव करने पड़ेंगे। हम ऐसे वक्त की तरफ जरूर आ रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर हमें अपनी जिंदगी के लिए चॉइसेस का इंतखाब करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। आप सब मेरी बात सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत अहम वक्त ये है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, लेकिन इससे और संजीदा वक्त मैंने कहा आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये पुख्ता ईमान है कि खुदावंद इस वक्त में अपने खादमों को खड़ा कर रहा है। मेरा ये ईमान है कि इस वक्त में खुदा चर्च में से ऐसे मूसा, ऐसे एलिया और अब्राहम जैसे लोग खड़े करने वाला है जो शायद तारीख़ इंसानी ने कभी पहले न देखे हों। ये वो लोग होंगे जो छांटे हुए गए हों, ये वो लोग होंगे जो कि जिसे बाइबल मुकद्दस जोशुआ नेशन कहती है, जोशुआ जनरेशन कहती है। यशुआ की मानंद ऐसी नस्ल खुदा इस पूरी दुनिया में, बैनुल अक़वामी कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं, खुदा यशुआ की मानंद ऐसे बहनों और भाइयों को खड़ा करने वाला है जिनके वसीले खुदा वो काम करेगा जो तारीख़ इंसानी ने पहले नहीं देखे। और ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मेरी ये लियाकत नहीं कि मैं इतनी बात कह सकूं। ये खुदा का कलाम है जो इस बात की तस्दीक देता है, और उसकी सादी सी मिसाल ईसाया की किताब का वो हवाला है जिसके अंदर खुदा का कलाम कहता है कि आखिर वक्त में मैं ऐसा करूंगा कि अपने रूह में से हर फर्द बशर पर उन्हें लूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और रोया देखेंगे। कलाम मुकद्दस की ये तस्दीक है कि वो वक्त आते हैं जब तुम्हारे शीरखार कलाम करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं फिर से कहता हूं, ये खुदा का कलाम कहता है। सो बड़े ज़बरदस्त वक्त है, यहाँ पर ईमानदारों को सिर्फ अपनी नज़र को थोड़ा सा बदलना है और हम उन चीज़ों को देख पाएंगे जो शायद इंसानी ज़रूरतों के दायरे में रहकर हम नहीं देख पा रहे। और इनसे बढ़ के बहुत सारे काम हैं जो खुदा कलीसिया में से लोगों को लेकर करवाना चाहता है, लेकिन गलत तरीके से नहीं करवाना चाहता, गलत तर्ज से नहीं करवाना चाहता। वो काम करवाना चाहता है, जरूर करवाना चाहता है, लेकिन ठीक तौर पर करवाना चाहता है। आइए 3 अहम तरीन बातों के ऊपर आज सुबह निगाह करें। ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहां पर एलिया ने बाल के नबियों के साथ रूहानी जंग की, रूहानी कंपटीशन किया, रूहानी चैलेंज के ऊपर या रूहानी अखाड़े में उतरे। और कलाम मुकद्दस आप सब ने ये सुना है कि जीत एलिया को मिली, खुदा की आग आसमान से आई, अभी हम पढ़ेंगे, और ये सारा कुछ हुआ। लेकिन जब कभी भी मैं इस सारे माजरे को पढ़ता हूं तो मैं अपने जी के अंदर जरा सोचता हूं कि क्या ऐसी बात है जिसने एलिया के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया, इतनी ज्यादा दलेरी भर दी, करज भर दी, इतना ज्यादा हौसला भर दिया कि 450 कितने
450 बाल के नबियों के सामने अकेला एलिया खड़ा हुआ है। वो कैसा कॉन्फिडेंस था कि जहां पर इतने सारे नबी हों, भले वो झूठे क्यों ना हो और बदरू गिरफ्तारी क्यों ना हो, और उनके सामने एलिया मर्द खुदा अकेला खड़ा हुआ है, लेकिन कैसा इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो मुझे कल रात को खुदा के रूह ने 3 बातें दी और उसने कहा यही बात आज सुबह तूने बतानी है। 3 बातें इसके अंदर पाई गई जो इसी कहानी के अंदर मरकूम है। इसके एटीट्यूड को जरा देखें, और मेरा ये ईमान है कि आज 2020 के क्रिश्चियन का एटीट्यूड भी ऐसा ही होना चाहिए। 2020 के ईमानदार का रवैया ऐसा होना चाहिए। 2020 में जिंदा आप सब क्या गॉडली एटीट्यूड, यानी कि खुदा के नजदीक रवैया, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसा एलिया का था। 3 चीजें इसके पास थी जिनका चुनाव इसने किया। पहली बात ठीक जगह थी जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी दिलेरी थी। दूसरी चीज इसके पास ठीक तर्ज था, तर्ज समझते, तौर, ठीक तरीका। और तीसरी चीज इसके पास थी ठीक दिल। 3 चीजें जो इसके पास थी जिनके सबब से इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था। एलिया और मूसा खुदा इस वक्त में खड़े कर रहा है और करेगा, लेकिन इन 3 चीजों का चुनाव आज सुबह ईमानदारों आपको करना है। पहला सलातीन निकालिएगा, उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत से चंद एक आयत हम पढ़ते हैं, और उसके बाद इस कहानी को मैं आपके सामने जुबानी कलामी रख दूंगा और आप बाद में इस पूरे हवाले को घर जाके भी पढ़ सकते हैं। पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लिखा है, सो अखीयब ने सब बनी इस्राएल को बुला भेजा और नबियों को कोई किरमन पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब न दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दिए जाएं, और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग न दें, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग न दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरेगा। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सब मिलकर कहिएगा आमीन। आमीन। आइए एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिएगा। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे कलाम के लिए, और आज सुबह मेरी ये दुआ है कि अपने कलाम के उम्मीद, भेद और बातों को हम सब की जिंदगी के लिए अयां करना, हम पर अयां करना। और खुदावंद आज सुबह तेरा कलाम मेरे लिए और हम सब के लिए बड़े हौसले, बरकत और बका का सबब ठहरे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब कहिएगा आमीन। आमीन। मैंने कहा 3 बातें इस पूरी कहानी के अंदर। पहली बात ठीक जगह का चुनाव, दूसरी बात ठीक मैनर, ठीक तर्ज का चुनाव, और तीसरी बात इसके पास एक ठीक दिल था जिसके बारे में मैं बात करता हूं। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि 450 नबी इसके बरखिलाफ खड़े हुए हैं और ये खुद उनको चैलेंज कर रहा है। इसको किसी ने नहीं छेड़ा, ये खुद जाकर वहां की बदरूहों को छेड़ रहा है, और ये खुद वहां जाकर मुनादी के लिए खड़ा हुआ है, और इसका अपना दिल है, खुदा के मकासद के साथ ये वहां पर है। लेकिन इस
مرد خدا کے اندر ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایسی دلیری ہے جس کا بیان لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا. ذرا تصور کریں جس کے سامنے 450 جھوٹے ہی کیوں نہ ہو نبی کھڑے ہوں اور وہ اکیلا ایک طرف کھڑا ہو اور ان سارے لوگوں کے درمیان یہ 450 نبی تھے لیکن اس کے ساتھ آڈینس بھی تھی. اخیب خود بھی تھا. اتنے سارے لوگوں کے ہجوم کے بیچ میں کہتا ہے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کی عبادت کرنے والا میں اکیلا ہی یہاں پر موجود ہوں اور میرے علاوہ جتنے یہاں پر ہیں یہ سارے کے سارے بال کے پیرو ہو چلے ہیں. اور اس سے پہلے ان کے سامنے تجویز بھی رکھتا ہے, کہتا ہے کہ تم کیوں دو خیالوں میں ڈاواڈول ہو. اور آج بھی کئی سارے ایمانداروں کے لیے سوال یہی ہے کہ تم کیوں دو خیالوں میں ڈاواڈول ہو. یا تو یہ بات کہہ دو کہ بال ہی خدا ہے اور اس کے پیرو ہو جاؤ, جسے بائبل سادے لفظوں میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یا تو ٹھنڈے یا تو گرم, کیونکہ وہ نیم گرم کو اپنے منہ سے نکال پھینکتا ہے. نکال پھینکتا کا جو دوسرا لفظ جو ٹھیک متن ہے لکھا ہے کہ وہ اسے وومٹ کر دیتا ہے, اسے تھوک دیتا ہے, جیسے الٹی آتی ہے اس طرح باہر نکال پھینکتا ہے. جو نیم گرم ہو, جو دو خیالوں میں ڈاواڈول ہو. اور اس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ اس کو خدا پسند نہیں کرتا. یا تو بھائی چناؤ کر لو, جہنم میں جانا ہے تو ٹھیک ہے جہنم میں جائیں گے, اگر خدا کی بادشاہت میں جانا ہے تو وہی جائیں گے. ان دونوں کے درمیان دیوار کے اوپر بیٹھنے والا کوئی چکر نہیں. سنتے ہو نا لوگ یہ اکثر جو چھوٹے سے ایک دوسرے مذاق کرنے سے کہ جو اتنے بھی جگہ نہ ملے گی, جو اتنے بھی نہ ملے گی تو میں انہاں دوواں دے وچ جڑی دیوار ہے اتنے جا کے بیٹھا. ایسا کوئی چکر نہیں ہونے والا. یا تو بالکل ٹھنڈے یا تو بالکل گرم, چناؤ کر لو. سو انہوں نے چن لیا کہ وہ بال کے پیرو ہیں اور اس نے پھر ان کے سامنے تجویز نہیں چیلنج رکھا, ان کو للکارا, ان کے سامنے اس بات کی شہادت دی کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اگرچہ وہ سچا خدا ہے. ذرا تصور کرے کہ اس وقت میں جب پوری دنیا میں مسیحوں پر ہزار سالیاں بڑھتی جا رہی ہیں, جب دن بدن اس طرح کی کہانیاں جہاں پر مسیحوں کو زمین خریدنے کے سبب سے گولی مار دی جائے, ایسی کہانیاں جہاں پر 13 سال کی کرسچن بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے حملہ کر دیا جائے, ایسی کہانیاں جہاں پر مسیحوں کی گردنیں اتاری جائے, انہیں مارا جائے, نہ کوئی میڈیا بولے نہ کوئی گورنمنٹ شور کرے. ایسے وقت آ رہے ہیں جب بائبل کہتی ہے کہ تمہیں تمہارے عبادت خانوں سے خارج کر دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا, زبردستی you'll be thrown out, تمہیں باہر پھینک دیا جائے گا. ایسے وقتوں کے لیے کلام مقدس آج صبح ایلیا کی تصویر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. پہلی بات کہتا ہے کہ چناؤ کرو, بی کانفیڈنٹ کہ کس کی عبادت کرو گے. کیا خدا کے پیرو ہو چلو گے مسیحوں؟ کیا خدا کے لیے جیو گے, خدا کے لیے سانسیں لو گے, کیا خدا کے لیے زندگی بسر کرو گے؟ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ یہاں پر اگرچہ کوئی بھی, یہ ہمارے کلچر کے اندر اگلی پوری دنیا کے اندر ہی ایسا ہے کہ جہاں پر بات آئے ذرا سے ہمارے عقیدے کی تو آگ بگولا ہو کے مرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مرنے سے پہلے سوال یہ کہ کیا مسیح کے لیے آپ جیے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا مسیح کے لیے زندگی بھی گزاری ہے یا نہیں؟ مسیح کے لیے سانسیں لی, بولا کچھ, مسیح کی خاطر چلے, مسیح کی خاطر دوڑے, اچھی کشتی لڑی ایمان کی یا نہیں؟ مرنے کے لیے یہاں پر ہر بندہ تیار ہے. مرنا کوئی پاکستانیوں کے لیے تو مرنا اور کچھ نہیں. جتنا کو بنگلہ ہم نے دیکھ لیا ہے, جتنے کو لوگ کھمبے سے چپک کے مرے ہیں, جتنی اموات پاکستان میں لوگوں نے دیکھ لی, ان کے اندر موت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے مرنا. لیکن کیا آج پاکستان کے مسیح کے لیے جینا بھی سیکھیں گے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, جب اس نے چیلنج کیا تو اس نے ٹھیک جگہ پر انہیں بلایا, اور وہ کون سی جگہ تھی؟ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے اخیب نے انہیں کوہ کرمل کے اوپر جمع کیا. انگریزی میں کہتے ہیں the Mount of Carmel, کرمل کا پہاڑ, کوہ کرمل.
اور کرمل کا ذرا لفظی مطلب میرے ساتھ دیکھیے گا. فرٹائل لینڈ، زرخیز زمین، ایسی زمین جو جتنے کے لیے تیار ہو، ایسی زمین جو پھلدار ہو، ٹھیک مقام، ٹھیک جگہ، فرٹائل لینڈ. اور عبرانی زبان کے اندر اس کا مطلب ہے خدا کے بیلوں کا کھیت، خدا کے انگور کی بیلوں کا کھیت. کون سی بیلوں کا کھیت؟ خدا کے انگور کی بیلوں کا کھیت. The vineyard of God، خدا کے انگور کی بیلوں کا کھیت. اور ایسی زمین جو زرخیز ہو، ایسے مقام کے اوپر اس نے انہیں جمع کیا جہاں پر قربان گاہ تھی. کوئی کرمل پر اس سے پہلے، آج سے پہلے ایک قربان گاہ تھی جو ابھی ہم پڑھیں گے، جو لکھا ہے کہ ڈھا دی گئی تھی. ایسی جگہ تھی جو کہ فرٹائل تھی، زرخیز تھی. اگر اس کے اوپر بیج بویا جائے تو وہ پھل دے گی. کوئی کرمل، the mount of Carmel، زرخیز زمین پر اس نے بال کے دیوتاؤں کو جمع کیا. کئی دفعہ آج ہماری زندگی کے اندر ہم اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں اور ہم کبھی کبھار بے وقوفی کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے اور مارے جاتے ہیں اور اس کا قصوروار خدا کو ٹھہراتے ہیں. لیکن ہم تصور نہیں کرتے کہ کاش ہم انہیں زمین پر نہیں بلکہ کہیں کوئی کرمل پر بلا لیتے. اپنی مصیبت کو کبھی کہیں کہ کوئی کرمل پر آ کے مجھے مل. اپنے دشمن سے کبھی کہیں کہ میری ٹھیک جگہ پر آ کے مل. اور ہماری ٹھیک جگہ خدا کا مقدس ہے، خدا کا گھر ہے، خدا کا مقام ہے جہاں پر خدا موجود ہے. ایلیا نے انتخاب کیا کوئی کرمل کا، اکیب نے دعوت دی انہیں کوئی کرمل کے لیے، زرخیز زمین پر جہاں پر خدا کی قربان گاہ پہلے موجود تھی. ایسا مقام جہاں پر ایلیا اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے. کئی دفعہ ہم بہت سارا وقت غلط جگہ پر صرف کرتے ہیں. کرسچن ایمانداروں سنیے گا، ہم بہت دفعہ اپنا آپ غلط جگہ پر ضائع کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہوا میں مکے چلانا، اندھیرے میں تیر پھینکنا. ایسی زمین پر بیج بونا جو فرٹائل نہ ہو، زرخیز نہ ہو. ایسی زمین جو ریتلی ہو، ایسی زمین جس پر جتنا بیج بولے، جتنا پانی دے لیں، جتنی باتیں لوگوں کو سمجھا لیں، انہوں نے نہیں سمجھا. ایسے لوگ اس زمین پر رہتے ہیں، ایسے لوگ ان زمینوں پر رہتے ہیں. میں نے کہا یہ ان لوگوں کو منادی کرنے کے مشابہ ہے، یہ ان لوگوں کو کلام سنانے کے مشابہ ہے، یہ ان لوگوں کے سامنے انجیل سنانے کا کے مشابہ ہے جن کو جتنا کچھ کہہ لیں وہ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. اور یہ صرف میرے ساتھ، آپ کے ساتھ نہیں، مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہوا. کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک گاؤں میں گیا اور کسی نے اسے قبول نہ کی، ایک نے بھی قبول نہ کیا. لیکن اب ایلیا نے ایک کام بڑا خاص کیا کہ اس نے فرٹائل لینڈ کے اوپر انہیں بلایا، صحیح زمین پر بلایا، ٹھیک مقام پر بلایا جہاں پر the strength was on full. ہر جگہ پر آپ کی strength پوری نہیں ہوتی. کئی جگہ کئی لوگوں کے درمیان جب آپ جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں. اور اس کو میں اکثر یوں کہتا ہوں کہ اگرچہ ہم عقاب ہیں تو ضرور ہے کہ عقاب عقابوں کے ساتھ رہیں. اگر آپ کیا ہیں؟ سب بولو بھائی کیا ہیں؟ عقاب. تو عقاب عقابوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ عقاب چوزوں کی رفاقت کے اندر رہیں. ایسا نہ ہو کہ عقاب غلط مقام پر اڑنے کی کوشش کریں. آپ کو پتہ ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے عقاب کا؟ عقاب نو ایک فلور دو فلور دو گنا اتنی اٹھنا بڑا مشکل ہے عقاب کے لیے. حالانکہ کہنے کو کیا ہے، ایک فلور دو فلور ہو سکتا ہے، یہاں سے میں گروں میری ٹانگ میں لگے. اٹس ایزی، اٹ سیمز ایزی، آسان لگتا ہے. لیکن اگرچہ عقاب کو اڑانا چاہتے ہیں یا عقاب کی حقیقی اڑان دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بلند چوٹیوں اور پہاڑوں پر جا کے اپنا آپ نیچے پھینکتا اور ہوا کو چیرتا، اونچی جگہ سے چھلانگیں لگاتا ہے.
چھوٹی جگہ اس کا مقام نہیں ہے. کئی دفعہ ہم اپنی مسیحی زندگی میں غلط مقام کا چناؤ کرتے ہیں, غلط پلیس کا چناؤ کرتے ہیں, غلط رفاقت کا چناؤ کرتے ہیں, جہاں پر ہم کمزور اور کمزور ہوئے جاتے ہیں. اور وہ ایسی زمین ہوتی ہے اتنے لوگوں کو سمجھاؤ, نوے آئیڈیا دو, انہوں نے گلا دسو, انہوں نے کی کہتے ہیں گوڈیاں نے سکرو ٹائٹ کرا کچھ کر لو, انہوں نے دماغ سے کوئی گل نہیں پائی, انہوں نے پھر اپنی چلانی ہے اور پھر اپنی چلانی ہے. They are not the fertile man. وہ ایسی زمین نہیں ہوتے جو زرخیز ہو, اور وہ زرخیز, اور اگرچہ وہ زرخیز نہیں ہے تو میری کہ وہاں پر آپ کی طاقت, آپ کی اسٹرینتھ بھی پوری نہ ہو پائے, وہاں پر آپ کے آئیڈیاز ضائع ہو جائیں, وہاں پر آپ کی محنت ضائع ہو جائے, وہاں پر آپ کامیابی کو نہ دیکھ پائیں, وہاں پر آپ بلوغت کو نہ دیکھ پائیں, آپ ٹھیک چیزوں کا تجربہ نہ کریں. لیکن ایلیا نے اپنے لیے کوہ کس کا انتخاب کیا؟ کوہ کرمل کا, جس کا کیا مطلب ہے؟ زرخیز زمین. سب بولے کیا مطلب ہے؟ کلام سن کے بھولنا نہیں ہے. زرخیز زمین, اور عبرانی میں زرخیز کو, فرٹائل کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا ہے کہ یہ جو اس کا عبرانی مطلب ہے وہ میں نے کیا بتایا تھا؟ vineyard of God, خدا کے انگور کے بیلوں کا کھیت. وہ کھیت جہاں پر انسانی وائن نہیں میں کہہ رہا, یہ دنیا کی وائن نہیں کہہ رہا, the vineyard of God, ایسا مقام جہاں پر خدا کے انگور لگے ہوں, جس کو میں اگر دوسرے لفظ خدائی انگور یا خدائی میں, ایسا کھیت جہاں پر خدا کے انگور کی بیلیں ہوں, جہاں پر جا کر آپ توانائی حاصل کریں. آپ کو پتا ہے پرانے عہد کے اندر یا پرانے زمانے میں, یا اس کہانی کو میں ذرا تھوڑا سا بتاتا ہوں, جہاں پر مریم اور یسوع مسیح پہلی دفعہ مسیح نے کوئی معجزہ کیا, and that was with the wine, میں کے ساتھ معجزہ کیا. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ مریم آئی یسوع کے پاس اور کہنے لگی کہ اس شادی میں ختم ہو گئی ہے, مسیح نے معجزہ کیا میں. لیکن theologians کہتے ہیں that it was one of the most healthiest wine, ایسی میں تھی جو آپ کی صحت کو اوپر پہنچا دے, ہائی لیولز پر پہنچا دے. It was of such good quality, ایسا زبردست انگور کا شیرہ, ایسی زبردست وائن وہ تھی. تصور کریں خدا آپ کو ایسے مقام پر چاہتا ہے کہ آپ آئیں جہاں پر آپ کی طاقت پوری ہو. آمین. سوتنے گئے؟ سب بولو بھائی, سوتنے گئے؟ اور پھر آگے پڑھیے گا اسی کی 30ویں آیت اور 31ویں آیت. یہاں پر آج کے پیغام کا دوسرا نقطہ آپ کو ملے گا. the right manner, ٹھیک طرز کے ساتھ کام کرنا, ٹھیک طریقے سے کام کرنا. ہوا میں مکے چلانے ہیں تو پھر گڈ مارننگ ہو گئی جی, دسو چلانے ہیں؟ پڑھو پھر کی لکھا ہے 30ویں آیت میں. لیکن تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا. کیا کیے؟ مرمت کیے. اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا, تیرا نام اسرائیل ہوگا, 12 پتھر لیے, اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا, اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی, اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا, اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا, اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس کو سوپنی قربانی اور لکڑیوں پر انڈھیل دو. سب کہیں آمین. آپ کو کچھ نظر آیا اس میں؟ طرز نظر آئی, ترتیب نظر آئی, طریقہ نظر آیا؟
ایسا تو نہیں جیسا کہ بال کے پجاریوں نے کیا، لکڑیاں رکھ دی فٹافٹ سے. اگر میں ہوتا، آج کا وقت ہوتا تو مٹی کا ڈھیر ڈال دیا، فٹافٹ سے آگ لگا دی. اس نے ایک بات ان کو کہی تھی آغازی آیات کے اندر جب میں نے پڑھا. اس نے کہا بال کے پجاریوں، وہ بال کے نبیوں، یاد رکھو کہ جب تم آگ لگاؤ تو نیچے سے نہیں لگانی. کہاں سے نہیں لگانی؟ نیچے. نیچے تو ہر بندہ لگا ہے. اس نے کہا وہ کام نہیں کرنا جڑا ہر بندہ کر رہے، کچھ بکرا کام کرو. اب یہ جو برکت ہے یہ ایسا معلوم نہ ہو کہ تمہاری طاقت سے آئی ہے. اس طرح یوں لیجیے گا تھوڑے وقت کے لیے. یہ جو آپ کی ایمانداروں کی زندگی کے اندر برکتیں ہیں، یہ نہ معلوم ہو کہ میں نے بڑی محنت کی تو میں نے یہ کر دیا. ایسی معلوم نہ ہو کہ آگ اپنے ہاتھوں سے لگائی گئی ہے. کہتا ہے کہ برکت آئے تو عالم بالا سے آنی چاہیے. کہتا ہے آگ نازل ہو تو اوپر سے آنی چاہیے، اپنے ہاتھوں کی لگائی ہوئی آگ نہ ہو. اور پھر کیا کیا اس نے؟ جب اپنا مذبح بنایا، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے کیا تو انہوں نے کیا کیا ڈرامے بازیاں کی. لیکن جب اس نے مذبح بنایا تو اس کا محنت چیک کریں. اس نے پتھروں کا چناؤ کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ 4 کونوں کے لیے 4 پتھر کافی ہوں گے. انسانی سمجھ تو یہ کہتی چولہا اگر ہو یا کوئی 4 دیواری ہو تو 4 پتھر چاہیے اور اس کے اوپر لکڑیاں رکھی. اس نے 12 پتھروں کا چناؤ کیا. 12 پتھر جو اسرائیل کے قبیلے کے ناموں کے موافق تھے، جو اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ذرا سوچیں کہ خدا کی برکت حاصل کرنے کے لیے، خدا سے آگ مانگنے کے لیے اس نے ٹھیک طرز کا استعمال کیا، اس نے ٹھیک طور کا استعمال کیا، اس نے ٹھیک مینر میں ساری چیزیں رکھی. پہلی بات اس نے نئی قربان گاہ نہیں بنائی، اس نے پرانی قربان گاہ کی مرمت کی ہے. بائبل کہتی ہے. تصور کریں اس بات کو، یہ مشکل کام ہوتا ہے جب جگہ ٹوٹی پھوٹی اور نکما اور نکاری معلوم ہوتی ہو اور وہ بچی آ جائے کوئی نوا بندہ. کئی جو چھوٹا ٹوٹا معطل حالت میں پڑا ہوا ہے، میں اسی کو اٹھا کے مرمت کروں گا. یہ مشکل ہے کیونکہ ہم جس وقت میں سانس لے رہے ہیں یہاں پر ہر کوئی چودھری ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے ایک الگ قربان گاہ بناؤں، میں اپنے لیے ایک الگ سیٹ اپ ڈالوں، میں اپنے لیے ایک نیا کام شروع کروں، میں اپنے لیے بڑا میں کروڑ کے کہنا چاہنا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں، اور کروڑ کے کہاں تاکہ تھوڑی بون میرو دے اندر بڑھ جائے. میں اپنے لیے کروں نہیں تیار کروں، میں اپنے لیے نہیں کروں. ایلیا دے اندر اپنے دی گل کوئی نہیں سی، اے دے اندر گل جڑی سی او دے ول بھی آنے ہیں. اس نے کیا کیا؟ پرانی ٹوٹی ہوئی جگہ کو تعمیر کیا اور پھر اس کو ترتیب دی. پہلی بات اس نے پرانی جگہ کو مرمت کیا. دوسری بات اس نے جب قربان گاہ بنائی تو پھر ٹھیک مینر سے بنائی. اور اس کے بعد بائبل کیا کہتی ہے کہ آگ نیچے سے نہیں لگائی گئی. اس نے دعا کی تو آگ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے نازل ہوئی. اور یہی ہوتا ہے جب آپ کی زندگی میں آسمان سے آگ نازل ہو، اس وقت اس بات کی شہادت ہوتی ہے بندہ پاویں ہو جاسی برکت خدا نے. لوگ یہ کہتے سر کھوٹا سکتا ہے کٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ برکت آسمان دے خدا نے. جب لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ جب انہوں نے کیا ہوتا ہے تو ان سے کچھ نہیں ہوا ہوتا. انہوں نے ہوا میں مکے چلائے ہوتے ہیں. پتہ ہے کیا ہوا؟ جب پہلی ٹیم آئی 450 نبی، کتنے نبی؟ کرمل دا مطلب کی سی یاد ہے، کئیاں نو نہیں بھی یاد جڑے چوک میں. کیا مطلب تھا؟ نبی کتنے تھے؟ 450 نبی.
اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ 450 نے اپنے لیے قربان گاہ تیار کی اور بیل کو کاٹا اور قربان گاہ میں رکھا تو بڑے تماشے بڑے چوچلے کیے. کلام میں لکھا ہے صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی اور یہ ناچتے رہے اس کے چوگل, جھومتے رہے, کودتے رہے. لفظ لکھا ہے they were consistently jumping around. وہ اس کے گرد کے چھلانگے لگاتے رہے اور کچھ نہیں ہوا. اے ہونے کرسچن کا ایٹیٹیوڈ ذرا چیک کرو اپنے مخالف ابلیس سے بات. اور کلام میں لکھا ہے کہ ایلیا آیا اور آگے پتہ ہے وہاں پر لکھا ہے کہ وہ انہیں طنز کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ چونڈی وڈنا. کسی نے سنا ہے؟ انہوں نے ایویں چونڈیاں وڈن دیا. ہوجمات نہیں سنے؟ ایویں ہوجمات ان کو طنز کر رہا تھا. کہتا ہے لگتا ہے کہ بال بڑا دیوتا ہے کسی ایمرجنسی کام میں پھنسا ہوگا, یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سفر میں ہو. آگے کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کام میں مصروف ہو تمہاری بات نہ سن رہا ہو. ذرا شور بچاؤ, ایسا نہ ہو کہ بال جو اتنا بڑا دیوتا ہے کہیں سو نہ گیا ہو. ذرا تصور کریں کہ ایماندار بدروواں نو چھیڑن تے پھر انہوں نے جھکتا مارا. اور ایتھے تے کرسچن نو سکھایا پتہ کی گیا ہے؟ ایتھوں دے کرسچناں نو پتہ دنیا سے نہیں پتہ کی گیا ہے. ایتھوں دے کرسچناں نو سکھایا گیا ہے بھائی بدرو گرفتہ کو نہیں چھیڑنا, بدرویں واپس آ کے تجھے مار دیں. ہے نا کل سنی لے بھائی بدروؤں کو نہیں چھیڑنا. اس پادری صاحب کا رکشا کرتی کر دیا تھا بدروؤں نے. سنیا نہیں کہا میں بڑیاں سنیا. بدروؤں کو نہیں چھیڑنا. رات کو میرے کمرے میں آئی تھی, میرا پیر پکڑ کے انہوں نے ہلایا. بھائی بدروؤں کو نہیں چھیڑنا. لیکن اے کرسچن کے ہو جاتے, اے خدا کا ایماندار بندہ کے ہو جائے. کلام میں لکھا ہے کہ آ کے چیلنج بھی کیا, بعد انہیں چھیڑ نہیں رہا, انہیں طنز مار رہا ہے. کہہ رہا ہے وہ جڑی بڑا بدرو والا دیوتا ہے ذرا انہوں جگاؤ, شور بچاؤ. اور کلام میں کیا لکھا ہے وہ ایسے باورے سن, ایسا ان کا دماغ پیڈل تھا. کلام میں لکھا ہے انہوں نے بھی یہ طنز کو سیریس لے لیا اور پھر کیتا کہ شور مچانے لگے اور اپنے آپ کو مارنے پیٹنے لگے, اتنا کہ اپنے آپ کو لہو لہان کر بیٹھے. لیکن ان کا طرز غلط ہے, ان کا طریقہ غلط ہے, ان کا خدا بھی غلط ہے. اور کلام میں لکھا ہے صبح شروع ہوئے شام ہو گئی. شکر ہو یہوہ خدا کا جو صبح بھی معجزے کرتا ہے, دوپہر کو بھی معجزے کرتا ہے, رات کو بھی معجزے کرتا ہے. کلام کہتا ہے وہ کبھی نہیں سوتا, وہ کبھی نہیں اٹھتا, وہ سدا جاگتا رہتا ہے. ہیلیلویا. ایسے خدا کی عبادت ایلیا کرتا ہے. اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ میں اور آپ بھی ایسے خدا کی عبادت اسی خدا کی کرتے ہیں جو نہ تو سوتا ہے نہ اٹھتا ہے, سدا جاگتا ہے. آخری بات تو دیکھتے ہیں, اس کا دل ٹھیک تھا, اس کی نیت ٹھیک تھی. اس نے مذہب اپنے لیے نہیں بنایا بلکہ اس نے خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے مذہب بنایا. اس کی منسٹری کا سبب خدا کا جلال دینا, اس کی رویا کا مقصد خداوند کی تعظیم کرنا. پہلا سلاطینی اس کا 18واں باب جو ابھی آپ نے نکالا ہے اور اس کی 36 آیت کو میرے ساتھ دیکھیے گا, نکالیے گا. 36 آیت. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا, یہ اس کے دل کی بات ہونے لگی. اب اس کی بات, اس کے دل اور اس کی نیت کی بات جو ساری باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ترتیب کیا ہے. یہ جو بات میں پڑھنے لگا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس جگہ پر ہیں. سب سے زیادہ اہم ہے. اس سے زیادہ اہم بات اور ایک مسیح, میں گل نہیں کر رہا کہ غلط نہ سمجھ گئے ہو, میں خالی خدا کے خادموں کی بات نہیں کر رہا, میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں. ذرا ہاتھ اٹھائیں کتنے ایماندار ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں. باقی ہم شاکے جے دلیری نہ چکو ہاتھ.
ایماندار کا مطلب ہے کہ یسوع پر ایمان رکھتا ہے. کتنے ہیں وہ؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے. آؤ ذرا ان کا دل پڑھے کیا لکھا ہے. لکھا ہے 36 آیت. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو ہی نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. سب کہیے گا آمین. کیسا دل ہے اس کے پاس. کہتا ہے خداوند آج تو یہ آگ نازل کر دے. اس لیے نہیں کہ پتا چلے کہ ایلیا نے دیکھو کیسا زبردست مسئلہ تیار کیا. یہ اس نے محنت کی ہے، پتھر جمع کیے اور چنے ہوئے پتھر. ایوی نہیں بھائی عرفان جائے ذرا بارہ بلاک چمک لائے، اینج نہیں کیا. اینج والے پتھر، چنے ہوئے پتھر، اور کانسیپٹ کے ساتھ کہ 12 قبیلوں کے 12 ہی پتھر ہونے چاہیے، اور پھر اس کے گردا گرد ایک بڑا گڑھا ہو، ایک بڑا گڑھا. اور قربانی پتہ ہے کہ ہو جی سی یہ جو بلانے ہیں. لیکن میں کو جو تواڈے کو ٹھیک دے دوں گا تے تواڈے اندر بڑا کانفیڈنس ہوگا. ایکسیپشنل کیسز ہیں جو فراڈ بھی مارتے ہیں اور بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے. فراڈیاں تے کول بھی کانفیڈنس ہوتا ہے. بال والا غلط نہ سمجھو، بال آج بھی کام کر رہا ہے. میں ایسے یوں کہتا ہوں، ایک کسی خدا کے خادم کی کتاب میں پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا اگرچہ میں یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح زندہ ہے تو یاد رکھے کہ یہودا اسکریوتی بھی آج بھی زندہ ہے. آج بھی یہودا اسکریوتی زندہ ہے جو چند دمڑیوں کے لیے آج بھی ایمان بیچنے کو تیار ہے. آج بھی چند چاندی کے سکوں کے لیے ایمان سے غافل ہونے کے لیے تیار ہے. آج بھی یہودا اسکریوتی کی روح کلیسیا میں کام کر رہی ہے. یہ وہی روح ہے. آؤ تانوں 2 بنگلے تے 2 بوٹیاں اور 1 گڈی اور اے مل جائے گا. مسیح نے منکر ہوگا. آج بھی ہیں یہودا اسکریوتی. اور اس بندے کی قربانی دیکھیں. کلام میں لکھا ہے کہ اس نے پتھر چنے، لکڑیاں بچھائیں اور اس کے گرد ایک بڑا گڑھا کھودا ہے. تکلیفاں سب نہیں آتی ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں جو کہے کہ میری زندگی میں تکلیف نہیں. اور یہ خدا کا کوئی وعدہ بھی نہیں ہے کہ تیری زندگی میں تو تکلیف نہ آنے دوں گا. یہ جھوٹی انجیل ہے جو کئی سارے لوگ سناتے ہیں کہ خداوند کے پاس آ جائے اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. سچی انجیل یہ ہے کہ مسیح کے پاس آؤ تو آج سنائے جاؤ. اگر اپنی سلیب اٹھانے کے لیے تیار ہو تو ہی زندہ خدا کے پیرو ہونا، ورنہ جاؤ اور اس خدا کا چناؤ اپنے لیے کر لو جسے تم چاہتے ہو کہ اس کے پیرو ہو. اور اس کے چوکٹ جب گڑھا بڑا کھودا گیا تو کلام میں لکھا ہے جب اس نے قربانی چڑھائی کہا پانی اٹھیلو. کیا کرو؟ تاکہ لکڑیاں گیلی ہوں اور قربانی وہ بیگ جو کٹی ہوئی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ بھیگ جائے. اور پھر دوسری دفعہ کہا اور پانی ڈالو. ایدہ دل تسلی نہیں پایا. انہیں کیا برنگ اٹ آن. برنگ اٹ آن کا مطلب پتا کی ہے؟ اور لے آؤ. برنگ اٹ آن. میں اسے یوں سمجھتا ہوں، میں جب اسے پڑھ رہا تھا تو میرے دماغ میں یہ بج رہا تھا بار بار کرنے. آپ کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ پانی ہو اور ڈالو. میرے لیے یہ تھا اور تکلیفیں لاؤ اور مشکلیں لاؤ اور پریشانیاں لاؤ. اس نے کہا آسان نہیں ہونا چاہیے. آسان نہ ہو. میری قربانی آسان نہ ہو. دنیا کو انجان معلوم ہو. کرسچن لوگ اس بات کو سنیں، دھیان لگا. کہتے ہیں میری قربانی آسان نہ لگے، پانی ڈالو اور برنگ اٹ آن اور مصیبتیں دو.
اور پریشانیاں دو اور میرے لیے غلط باتیں کرو اور کہتا ہے بھیگ جانے دو. اور کلام میں لکھا ہے صرف قربانی اور لکڑیاں ہی نہیں بلکہ اس کے گرد جو گڑھا تھا وہ بھی پانی سے لبریز ہو گیا, اوور فلو ہو گیا. اتنا پانی بھر دیا, اتنی پریشانیاں, اتنی مصیبت کے لگے کہ ہون امپاسبل ہے. اب ناممکن ہے کہ یہ آگ سے چٹ کی جائے. اب مشکل ہی لگتا ہے. بعد کے کتنے نبی قربانی کون چڑھا رہا ہے اب؟ ایلیا. قربانی کیسی؟ پانی سے لبریز, بھیگی ہوئی, سارتا پیر, لکڑیاں پانی سے بھیگی, اور جو گڑھا اس کے چوگرد ہے وہ بھی لبریز ہے پانی سے. ناممکن لگتا ہے دیکھنے والوں کو. اگرچہ میں آج اتنے چھت تے کھلو کے کہاں ایمانداروں چھتریاں نکالو بارش ہونے والی ہے, تسی کہو کہ پاجی صاحب کا دماغ چل گیا, باہر دھوپ لگی ہے. امپاسبل ہے. او بھائی دھوپ ہے, چبھنے والی گرمی ہو رہی ہے, پادری صاحب کہہ رہے ہیں بارش ہونے والی ہے. لگتا ہے پادری صاحب کی راتی نیندر پوری نہیں. امپاسبل ہے, ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا جب اس ایماندار نے اپنے دل سے اور ٹھیک نیت سے خداوند کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہا خداوند آج لوگ جان جائے کہ پاکستان کا خدا یہوہ خدا ہی ہے, اور یہ بھی جان لے کہ یہ بندہ جو یہاں پر ہے یہ تیرے بلاوے سے ہے, اور آج یہ سب جو یہاں پر ہے اور یہ پاکستانی رہنے والے یا کہ سب رہائشی جان جائے کہ مسیحوں کا خداوند ہی خدا ہے, تو یاد رکھے آج بھی آسمان سے آگ نازل ہوگی. زوردار تالیاں بجائیں. آگ نازل ہوگی, آگ نازل ہوگی, لیکن تب ہوگی اگرچہ آپ اپنی ٹھیک جگہ پر ہوں. تاش تے بیٹھے ہوئے گلی دے نکڑتے نہ نظر آؤ, یہاں پر ہوں, یہاں پر ہوں, وقت ادھر ادھر ضائع نہ کر رہے ہو. بڑا وقت ہے لوگوں کے پاس ضائع کرنے کے لیے. کچھ نہ لبا آؤ لوڈو کھیل لیں. بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری وقت ہے لوگوں کے پاس ضائع کرنے کے لیے. امیجن دس, لوڈو کھیڈو. میں لوڈو دی برائی نہیں کر رہا, نہ ہی میں کہنے لگا ہوں کہ شیطانی ہے. میں بھی پیغام پچھلے دنوں جو کسی نے سنا, کہتا ہے لوڈو نہیں کھیلنی چاہیے, لوڈو شیطانی ہوتی ہے. کہتے ہیں اس کے اوپر دیکھا نہیں آپ نے شام کو؟ میں تے اس بندے کرشنا دے کانسیپٹ سن رہا ہوں. ایسے ایسے ڈاکٹر اور ریورنڈ کہتے ہیں, کہتا ہے یہ شیطانی. ایسے ایسے زبردست کانسیپٹ سے لوگوں کے پاس. تسی اگر آپ کو بائبل کی ٹھیک خدا نے آپ کا ذہن منور کیا کلام کے ساتھ, تو آپ ایسے کلام سن کے ہنسیں گے کہ یہ کیسی باتیں ہیں جو آج لوگ کر رہے ہیں اس دنیا میں. کہہ رہا ہے کہ نہیں کھیلو, شیطانی ہے, اس کے اوپر سانپ بنا ہوا ہے. I am amazed. لیکن آؤ آج صبح ان 3 باتوں کو تھام لیں کہ میرے لیے کوہ کرمل میرا ٹھیک مقام ہے. آمین. دوسری بات, جب میں اپنی مسیح زندگی جیتا ہوں تو اس کی طرز ٹھیک ہو. اس کی طرز کیا ہو؟ ٹھیک ہو. اور تیسری ان ساری باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ بات کہ جو قربانیاں میں چڑھاتا ہوں اس میں خداوند کو جلال دوں. آمین. میں اکثر اوقات بھائی سرفراز ولیم کی یہ مثال لوگوں کو دیتا ہوں, میں نے بھی سیکھا ہے ان سے. کسی بھی کروسیڈ, پیغام, پروگرام اور یہ کچھ بھی ہو تو اس کے پہلے یہ دعا کرتے ہیں. میں ہمیشہ وہ دعا سنتا ہوں کہ خداوند جو بھی ہو ساری باتوں میں جلال ہم تیرے بیٹے یسوع کو دیں. اور یہ ایک کرسچن کی زندگی کی تڑپ ہونی چاہیے. اس نے یہ نہیں کہا خداوند میں نے اتنا زبردست آلٹر, میں نے دعا کی اتنے معجزے ہو گئے, میں نے یہ کیا تو دیکھے یہ ہو گیا. لوگ تو اپنے معجزوں کو اس وقت بیچ رہے ہیں. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, اور میں اس کو کہنے میں شرماتا نہیں. پہلے میں شرماتا تھا, ڈرتا تھا کسی کو برا لگے گا.
اور खुदावंद ने मुझसे पिछले दिनों में ये बात, उससे बोला तू किस वक्त का इंतजार कर रहा है कि कलाम सुनाएगा? वो कौन सा वक्त होगा जब तू कहेगा, कब जब तू बोलेगा? मिरेकल्स आर बीइंग सोल्ड। इतने बड़े बड़े पादरी है आए, इस इबादत में आए और मौजज़ा ने यहाँ पर देखे ये बहन को कैंसर था, इसके मुंह का कैंसर ठीक हो गया, ये देखे ये कैंसर ये ठीक हो गया। ऐसे लगता है यीशु मसीह को ज्यादा पब्लिसिटी उस माउथ कैंसर की हो, सुनने में लगता है ना, ये माउथ कैंसर था, देखे ये माउथ, ये बहन का मुंह देखे, ये देखे माउथ कैंसर था, ये देखे ये देखे। ऐसी पब्लिसिटी है कि पूछे मत। ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ क्यों ਤੁਸੀਂ और मैं क्या, मैंने अपनी खिदमत में हर तरह का मौजज़ा देख लिया, आज भी होते हैं, होते ही जाते हैं। मेरी इतने ਜਿਹੜੇ को पुराने लोग बैठे ने इतने लोग मतलब रोल कुदस के मसा में गिरते और ये सब कुछ been there done that, been there and done that। लेकिन खुदा ने अकल खोली, उसने कहा कि ये काफी नहीं है, ये तो एक हद है, इससे बढ़ के मैं काम करने की कुदरत रखता हूं, मैं तो इससे बहुत बड़ा हूं जो तू देख रहा है। ये मेरा कन्फेशन समझ के ले लें, ये मेरा इकरारनामा समझ के अपने लिए ले लें आज सुन कि भाई ये काफी नहीं है जो तू देख रहा है। ये वक्ती लाजर जो मुर्दों में से जलाया गया वो फिर मरा था, लेकिन वो शख्स जिसने सलीबी मकाम के ऊपर वो डाकू जो मसीह के साथ था, उसने अपनी जिंदगी के लिए अपना आप बांध दिया। तसव्वुर करें इन्हें मौजज़ा ने कब्र से निकला और दोबारा मर गया, और उसके बाद उसकी हालत नहीं हुई कि मसीह को कबूल करके मारा या ना कबूल करके। लेकिन ये डाकू जिसने कन्फेस किया अपने गुनाहों से, गुनाहों का इकरार किया, तौबा की और कहा खुदावंद तू क्या मेरी जिंदगी का बादशाह बनने के लिए तैयार है? यीशु ने कहा तू मेरी बादशाहत में तू सोच रहा है पता नहीं जब मैं आऊंगा तुझे याद करूंगा, तू आज ही मेरे से खुदावंद यीशु मसीह निके मोटे नज़ला जुकाम कैंसर टीबियां कोरोना की शहर ओ भाई यीशु मसीह से बहुत ज्यादा आपको देना चाहता है, अबदी जिंदगी देना चाहता है। कहता है जहां ना रोना है ना कोरोना तो है ही कोई नहीं, ना रोना है ना बीमारियां है, दांतों का पीसना है, अबदी जिंदगी। कलाम में लिखा है वहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पूरा नहीं मिलन किया, ठीक है, हूर नहीं कोई भी लबेगी, हूर नहीं लबेगी, लेकिन वहां पर खुदा की रौ हजूरी जरूर मिलेगी, वहां पर हम खुदावन के साथ रहेंगे, वहां पर खुदा का जलाल होगा और उसके जलाल में हम सब भी जलाली होंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज सुबह अपना आप खुदा के हुजूर में पेश करें। मैंने कहा इस बात को that God want to raise you, खुदावन ऐसे लोगों को इस वक्त में उठा रहा है, उठाना चाहता है। मसीहो आज रूह से भर के दुआ कीजिएगा, मौजज़े आपके लिए ऐसे हो जाएंगे। हम तो ऐसे वक्त में हैं जहां पर लोग बदबू निकाल ले तो उसको भी मौजज़ा कहते हैं, बदबू निकल जाए तो वो होती है मौजज़ा। हालांकि ये तो आपकी अथॉरिटी का असर है, आपके इख्तियार का असर है, जहां पर आप मसीह से भर के कहते हो कि इस बदन को छोड़ को वो छोड़ के चली जाती है। मैं कह रहा हूं कि आज सब खुदा अपने आसमान को खोले हुए हैं, आग नाज़िल हो रही है। ये एलिया उस वक्त में जिंदगी गुजार रहा था जब खुदा का रूह आसमान से उतरता और अपने काम को करवाता और वापस लौट जाता था। लेकिन आज ईमानदारों यीशु मसीह के वसीले खुदा के पाक रूह की आग 24 घंटे आप पर रहती है। अब पाक रूह की आग हफ्ते के 7 दिन आप पर रहती है, साल के 365 दिन आप पर रहती है। अब तो और बड़े कामों के लिए आप बुलाए गए हैं। आइए आज सुबह अपना आप उंधेले खुदा के हुजूर अपने लिए कोई कर्मल का इंतखाब करे, सरखेज जमीन का इंतखाब करे, जहां पर अगर आप बीज बोए तो वो आपको हासिल दे,
ایسا نہ ہو کہ آپ پوری زندگی غلط زمین پر ہی بیج بوتے جائیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ غلط جگہ پر جا کر اپنا آپ ضائع کرتے رہے, جہاں پر صرف بیماریوں کی پبلسٹی کی جاتی ہے. آئیے ایسے مقام پر چلے جہاں پر خداوند جلال پائے, جو سرخیز زمین ہو, خدا کے انگوروں کی بیل کا کھیت ہو, جہاں صحت مندی ہو, صحت یابی ہو, کاملیت ہو, فلنس ہو. آئیے ایمانداروں اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا. پیارے بہنوں اور بھائیوں, آؤ اپنی آنکھوں کو بند کریں. خداوند آج صبح آپ کو روحانی اور جسمانی صحت دینا چاہتا ہے. میں نے کل رات کو اس ایک رویا کو دیکھا جب میں یہ کلام پریپیئر کر رہا تھا. اپنی آنکھوں کو بند رکھ کے سنیے گا, یہ بات آج آپ سب کے لیے ہے. میں نے اسے دیکھا ہے اور خداوند نے مجھے اس بات کو کہا کل رات کہ اگرچہ جماعت میں سے کوئی آج صبح اپنے لیے کوئی کرمل کا انتخاب کر لے, اور اگرچہ آج صبح کوئی اپنی زندگی کو ٹھیک طرز میں ڈھالے, اور اگرچہ کسی کا ذہن اور دل ٹھیک نیت میں نہیں بندھا ہوا, اور وہ اپنے دل کو ٹھیک نیت پر باندھ لے اور خدا کے سامنے اقرار کرے, تو یاد رکھے میں نے یہ رویا دیکھی کہ ٹڈیوں اور مکڑیوں اور ہر طرح کے رینگنے والے کیڑوں کی ایک بڑی فوج تھی جو پہاڑی پر چڑھ رہی تھی. اور میں نے اسے رویا میں دیکھا کہ جیسے ہی خدا نے کلام نازل کیا, ایک بڑی آندھی چلی ہے جس میں ریت تھی, اور وہ اپنے ساتھ ان سارے کیڑے اور مکوڑوں کو بہا لے گئی. کیڑے اور مکوڑے روحانی آلودگی کی نمائندگی کرتے ہیں, روحانی آلودگی کی نمائندگی کرتے ہیں, کمزور ایمان کی نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے آج صبح وہ روح القدس کی آندھی چلانے کے لیے تیار ہے, جو کہ ہر طرح کی آلودگی اور کمزوری کو زندگیوں سے بہا کر لے جائے. آئیے آج صبح اپنا دل خدا کے حضور میں کھول دیجیے گا. آئیے ایک اور بھائی کے ساتھ مل کر گاتے ہیں اس کا ایک انترا, اور اس کے بعد ہم میٹنگ کو آگے بڑھائیں گے. لیکن آئیے میں چاہتا ہوں اس وقت کو اس کا ایڈوانٹیج لیں. کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے, کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے, جھولیاں کو بھرنا چاہتے ہیں. آخر ہم یسوع کے پیاسے ہیں, خالی دامن ہے خالی کاسے ہیں, باقی تو ہم یسوع کے پیاسے ہیں, خالی دامن ہے خالی کاسے ہیں, کوئی تشنا سے نہ لوٹے, کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے, جھولیاں
हाथ हमने उठाया है, हालेलुया। आइए अपने हाथों को, दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा और मेरे साथ मिलकर इस दुआ को आपने करना है। और जब आप मैं कहें तो उस मैं के साथ अपना नाम लगाइएगा, यानी कि मैं दानिश पीटर, अपना पूरा नाम आपने लेना है और मेरे साथ मिलकर ये दुआ करनी है। कहे मैं और अपना नाम ले, कहे मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह के वसीले मैं फातेह हूँ और मैं गालिब आ चुका हूँ हर तरह की बीमारी पर, हर तरह की कमजोरी पर, हर तरह की बदरू पर, हर तरह के लफ्ज पर और हर तरह के ख्याल पर। आज के बाद कोई चीज, कोई आलूदगी मुझे खुदा के जलाल से और काबिलियत से दूर ना रख पाएगी, बल्कि मैं खुदा में कायम रहूंगा, ईमान में मजबूत रहूंगा, गालिब आऊंगा, फतेह रहूंगा, कामयाब रहूंगा और यीशु में शाद रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, दिलेरी से कहिएगा, यीशु मसीह के नाम में।